हमारे लिए आज का पैगाम है फिलिपियंस यानी फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका चौथा बाब, उसकी 6 और 7 आयत है। इस पर आज हम देखेंगे फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 6 और 7। और यहाँ पर लिखा है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद के सामने पेश की जाएं। तो आगे लिखा है, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यस्सु में महफूज रखेगा। आमीन। आए हम दुआ करें। खुदावंद यहोवा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू भला है, और खुदावंद तेरे घर में शुक्रगुजारी करना भला है, तेरे फाटकों में गाते और बजाते हुए आना भला है। और खुदावंद तू हमारी स्तुति को, हमारी तारीफ को, हमारे गीत गाने को, दुआ करने को खुदावंद तू पसंद करता है। यही हमारी सबसे मकबूल इबादत है कि खुदावंद हम खुशी से तेरे हुजूर आएं और तेरी शुक्रगुजारी पेश करें। खुदावंद आज हमें छूना, हमें अपने कलाम से भरना, रूह से, जोर से और मसा से भरना, यस्सु के जलाली और मीठे नाम में, आमीन। हम खुदावंद के घर में हर रोज कुछ सीखते हैं। जब भी हम आते हैं खुदावंद के घर में तो कुछ लेसन हम सीख कर जाते हैं। आपको याद होगा पिछली दफा हमने क्या सीखा था, क्या था टॉपिक, आपने याद रखना है, ये बड़ा जरूरी है। आज्ञाकारी। वाओ, याद रखिए, जब हम आज्ञाकार होते हैं तब ही हमें बरकतें मिलती हैं, और अगर आज्ञाकारी नहीं है तो फिर जितना मर्जी हम मांगते रहें मिलेगा नहीं। क्योंकि खुदावंद कहता है कि जब तुम सुनोगे मेरी बात, मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, तो जो कुछ भी तुम मांगोगे मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा। आज्ञाकारी बड़ी जरूरी है। पास्टर यूहा के टाइम में हमने क्या सीखा था, मोहब्बत के बारे में सीखा, और हमने ये सीखा कि मुक्ति हमने किस तरह से पानी है, या खुदा का मुक्ति का प्लान, मंसूबा क्या था, किस तरह से उसने हमारे लिए मुक्ति का प्रबंध किया। इसके अलावा मैंने पास्टर यूहा के आने से पहले भी एक वचन आपको शेयर किया था। वो क्या था, खुदावंद पर भरोसा करना। इस्राएलियों का 40 सालों का सफर, 40 दिनों का सफर 40 सालों में अगर बदला तो उसकी वजह क्या थी, कि वो ट्रस्ट नहीं करते थे, खुदा पर यकीन नहीं रख रहे थे। तो मेरे अजीजों, आज का टॉपिक जो हमारे लिए ये है वो है शुक्रगुजारी करना। ये हम इंसानों के लिए कभी कभी बड़ा मुश्किल लम्हा हो जाता है कि हम शुक्रगुजार नहीं होते हैं। बड़े लोगों के साथ नेकी की जाती है और पता है क्या है, वो उनके मुंह से शुक्रगुजारी के कलमात ही नहीं निकल पाते। कुछ पास्टर, कुछ खुदा के खादम लोगों के लिए दुआ करते रहते हैं, घुटनों के बल जाकर दुआ करते हैं, रात रात भर दुआ करते हैं, लेकिन जब वो शिफा पा जाते हैं तो वो फोन करके शुक्रिया भी अदा नहीं करना चाहते। होता है कि नहीं ऐसा? ऐसा होता है। आपको पता है खुदावंद यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को शिफा दी और 10 के 10 ही चंगे हो गए, शिफा पा ली, लेकिन शुक्रिया अदा करने के लिए कितने लोग आए? एक। 10 में से सिर्फ एक बंदा था जो खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी के लिए आया। तो मेरे अजीजों, आज हम देखेंगे कि जब हम शुक्रगुजार होते हैं, जब हम शुक्रगुजारी करना सीखते हैं,
تو اس سے ہماری زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے، کیا پربھاؤ آتا ہے، کیا کس طرح سے ہماری زندگی خداوند کی پیاری زندگی بن جاتی ہے۔ اور یہاں پر خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خداوند کے سامنے پیش کی جائیں۔ ہمیں کسی بھی بات کے لیے پریشان نہیں ہونا، ہمیں کسی بھی بات کے لیے اتاولے نہیں ہونا، بلکہ ہر بات ہم خداوند کے حضور لے کر آئیں، ہم شکر گزاری کریں ہر بات میں، ہر حال میں۔ تو آگے کیا لکھا ہے؟ اور خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ جب ہم شکر گزاری کرنا سیکھ جاتے ہیں تو پھر ہمارے دل کے اندر اطمینان آ جاتا ہے، ہمارے دل کے اندر ایک تسلی آ جاتی ہے، ہمارے دل کے اندر ایک ایسی خوشی آ جاتی ہے جو سمجھ سے باہر ہے۔ پھر ہم لوگ کسی چیز کے لیے پریشان نہیں ہوتے۔ میرے عزیزو، میں آپ کو بتاؤں، پیسہ ہمیں خوشی نہیں دے سکتا، بڑا گھر اور گاڑی ہمیں خوشی نہیں دے سکتی ہے۔ اگر ہمیں کوئی چیز خوشی دے سکتی ہے تو یاد رکھیں وہ ہمارے اندر کا اطمینان ہے۔ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ کوٹھیوں میں رہ کر بھی، کوٹھیاں بنا کر بھی وہ اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوتے۔ آپ سمجھتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے دیکھا ہے بڑے ایکٹر، ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، کوٹھیاں اور کاریں ہوتی ہیں، تو مرے وہ کس طرح سے؟ بیماری سے اور خودکشی کر کے۔ کیوں بندہ ایک خودکشی کرتا ہے؟ اپنے آپ کو وہ خود ہی مار لیتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ کوئی جواب دیں۔ جب پرمیشور کی شانتی اس کے اندر نہیں ہے تو پھر وہ اپنی زندگی سے تنگ آ جاتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ خودکشی، اپنی جان گنوا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس زندگی سے خوش نہیں ہوں، کیونکہ وہ جو کچھ اس کے پاس ملا ہے وہ اس چیز سے خوش نہیں ہے، وہ اور چاہتا ہے، وہ اور چاہتا ہے، اور جب جہاں پر نہیں ملتا وہاں پر وہ ناراض ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے پولس رسول، خدا کا بندہ، ہمیں ونڈرفل پیغام دیتا ہے کہ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر بات میں شکر گزاری کرتے رہو، ہر بات میں شکر گزاری کرو۔ اور خداوند کی ہماری زندگیوں میں یہی مرضی ہے۔ اگر آپ خدا کی مرضی کو جاننا چاہتے ہیں، خداوند میں کیا کروں کہ تو خوش ہوگا، تو پرسنے ہوگا، اور خدا کہتا ہے کہ شکر گزاری کرتے رہو، جس بھی حال میں ہو، دکھ میں ہو، سکھ میں ہو، میری شکر گزاری کرتے رہو، اور پھر ایک معجزہ ہوگا، پھر ایک میریکل ہوگا ہماری زندگی میں۔ اور وہ میریکل کیا ہوگا؟ ہمارے اندر ایک اطمینان آ جائے گا۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جن کے نہ بازو ہیں نہ ٹانگے ہیں، اور وہ خدا کی سیوکائی کرتے ہیں۔ ایک سیوک ہے، آسٹریلیا کا ہے، وہ پہلے خودکشی کرنا چاہتا تھا اور اس نے چھلانگ بھی لگائی پول کے اندر، لیکن کیا تھا کہ خوش قسمتی سے وہ بچ گیا۔ اور پھر خدا نے اس کو کہا کہ اگر تو اس کو ختم ہی کرنا چاہتا ہے اپنی زندگی کو تو مجھے دے دو، کیونکہ نہ اس کے بازو تھے اور نہ اس کی ٹانگیں تھی۔ تو وہ کہتا ہے میں نے اس زندگی کو کیا کرنا ہے؟ اور خدا نے کہا اگر تم نے کچھ نہیں کرنا تو یہ زندگی مجھے دے دو اور میں تمہیں بلیس کروں گا۔ اور
जनाब जब उसने ये फैसला कर लिया कि आज से मैं अपनी जिंदगी खुदावंद को दूंगा और उसने शुक्रगुजारी करना शुरू किया, खुदावंद तेरा शुक्र है कि मैं जिंदा हूं, और खुदावंद ने उसे तैयार किया, पास्टर बनाया, और आज ऑस्ट्रेलिया के अंदर उसकी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमारे पास तो सब कुछ है और हम फिर भी खुदा के शुक्रगुजार नहीं होते। सही बात है, मैंने देखा लोगों के घरों में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी खुश नहीं है अपनी जिंदगी से। ऐਵੇਂ दूसरों को देख के जलना, दूसरों की कॉपी करने की कोशिश करना, और यही बातें हमें हमारे दिलों को खराब करती हैं, यही हमारे सुकून को, पीस को खराब करती हैं, और फिर हम अपनी जिंदगी से खुश नहीं होते। फिर जेलसी होती है, फिर ये होता है कि दिल में कुड़न और जलन और गुस्सा, और इस तरह से हमारे ताल्लुकात लोगों से खराब होते हैं और खुदा के साथ भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि शुक्रगुजार नहीं है कि खुदावंद ने हमें कहां से निकाला। मेरी अम्मी आज दुनिया में मौजूद नहीं है, खुदा में सो गई। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजों में एक चीज जो मुझे आज मैं आपके साथ बयान करूंगा वो ये है, उन्होंने कहा, बेटा जब भी देखो अपने से माड़े शख्स को देखो, तो फिर तुम जेलसी नहीं करोगे, फिर तुम क्या करोगे? शुक्रगुजारी करोगे। हमें जब कंपेयर करना है किसी के साथ, बल्कि खुदा कहते हैं तुम कंपेयर करो ही ना, मुकाबला ना करो कि कोई मुझसे नीचा है या कोई मुझसे ऊंचा है। लेकिन मेरी माँ ने कहा अगर करना ही है कंपेयर, तो फिर अपने से नीचे वाले को देख लेना कि उसकी जिंदगी क्या है, उसको देख लेना जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, तो फिर तुम्हारे अंदर जलन और गुस्सा नहीं आएगा। फिर हम खुदावंद का शुक्र करेंगे कि खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने हमें जिंदा रखा है, सांसें दी हैं, हमें माँ बाप दिया है। सबसे पहले एक लफ्ज देखते हैं, थैंक्स गिविंग का लफ्ज है। इसके लिए क्या मतलब होता है? शुक्रगुजारी का मतलब क्या होता है? अगर हम इसके मतलब पर जाएं तो इसके लिए एक बड़ा अच्छा खूबसूरत लफ्ज हमें मिलता है इब्रानी जुबान में, और वो है तोदा। तोदा हिब्रू जुबान का एक लफ्ज है और इसका मतलब होता है खुशी का इजहार करना, खुशी को शो करना। किस तरीके से? एक है अपने अंदर खुशी का एहसास रखना, फीलिंग्स रखना कि मैं खुश हूं। ये क्या होता है? ये अंदर का इत्मीनान होता है। जब हम अंदर से खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और फिर हम दुआ के जरिए से हम खुशी का इजहार करते हैं। और किस तरह से हम खुशी का इजहार करते हैं? दुआ के जरिए से और गौन के जरिए से गाते हैं। जब हम खुश होते हैं तो क्या दिल करता है? गाने को, नाचने को दिल करता है। तो आज शुरू में जब हम यहां पर आए थे तो हमने गाकर प्रस्तिश की थी, क्योंकि हम खुश हैं। हम कहते हैं खुदावंद तेरा शुक्र है, तूने सूरज, चांद, सितारे और हम सबको बनाया है। हम तेरा शुक्र करते हैं। ये शुक्रगुजारी हमने की थी। ये एहसास था हमारे अंदर कि हम खुश हैं। इसी बात को बोलते हैं इत्मीनान। यही वो इत्मीनान है जो पौलुस रसूल कहता है कि वो इत्मीनान, वो तसल्ली, वो खुशी जो सोच से, समझ से बाहर है, वो तुम्हारे अंदर में आकर घर कर जाएगी, बैठ जाएगी, और फिर तुम्हें हर चीज बढ़िया लगेगी, अच्छी लगेगी। फिर झोंपड़ी में बैठे भी हम मजा करेंगे, फैमिली के साथ एक दूसरे को टिकलिंग करते होंगे, गुदगुदी करेंगे। मुझे याद है मैं एक गरीब खानदान से आता हूं,
کبھی کبھی ایک وقت ایسا ہوتا تھا کہ میری امی اور ابو دونوں کام پر جاتے تھے، تو جب ہم اکیلے ہوتے تھے تو ہم روٹی کے اوپر نمک اور مرچ لگا کے اوپر تھوڑا سا پانی ڈال کے تو اس کو مل کے اس کا رول بنا کر کھایا کرتے تھے، اور اس میں بھی ونڈرفل تھا کیونکہ ہم ایک فیملی کے اندر تھے، بھائی بہن تھے، اور یہ چیز ہمیں خوشی دیتی تھی۔ اور میرے عزیزو، اس لیے خوشی کچھ بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانا کھانے سے نہیں ہے، بڑی گاڑیوں میں یا بڑے گھروں میں رہنے میں خوشی نہیں ہے، خوشی ہمارے اندر ہے۔ کبھی کبھی میں نے آپ کو بتایا، کبھی کبھی ہم اس لیے بھی خوش نہیں ہوتے کہ یار میرے پڑوسی دا گھر میرے تو بہتا سونا ہے، اس لیے اپنا چاہے سب کچھ ہے لیکن او دا میرے تو تھوڑا زیادہ اچھا ہے، پھر ہم اپنی خوشی اس لیے بھی ضائع کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا، بلکہ ہمیں اپنے اندر خوشی کو رکھنا ہے اور اس خوشی کا اظہار اس طرح سے کرنا ہے، وہ خوشی اس طرح سے ایکسپریس کرنی ہے کہ خداوند کی حمد گانی ہے، اس کی تعریف کرنی ہے۔ آپ اس کو آزما کے دیکھیں، پھر آپ کی زندگی میں خوشی آ جائے گی، آپ محبت سے بھر جائیں گے۔ سچ مانیے، آپ یہ کر کے دیکھیے گا۔ اور آج کا ٹاپک میں کہتا ہوں آپ یاد رکھیں، میں نے کیوں دہرائے ہیں؟ جب ہم ان چیزوں کو سٹیپ بائی سٹیپ اپنی زندگی میں لیں گے، سیکھیں گے، تو یاد رکھیے آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی۔ اور آج کا ٹاپک ہے شکر گزاری کرنا، شکر گزار ہونا۔ سب سے پہلے اپنے اندر میں خوشی محسوس کرنا اور پھر خوشی کا اظہار کرنا۔ خوشی کا اظہار ہم کسی کی تعریف کر کے بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی راجہ بہت اچھا انسان ہے، ہم کہتے ہیں بہن رجنی ونڈرفل خداوند کی بیٹی ہے، اور ہم کیونکہ ہم نے دیکھا ان کی زندگی میں، اور خاص طور پر جن لوگوں نے کبھی ہمارے ساتھ نیکی کی، ہم ان کی نیکی کو جب دوسروں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یہ شکر گزاری ہے۔ اسی طرح خدا نے بھی ہماری زندگی میں بہت سارے کام کیے ہیں اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ شکر گزاری کا ایک طریقہ کار پتہ ہے کیا؟ ٹیسٹیمنی بھی ہے، گواہی دینا۔ مجھے ڈپریشن سے جب خدا نے نکالا تو میں آج تک پتہ نہیں لوگوں نے کتنی دفعہ سنی ہو، تو میں گواہی لوگوں کو دینا شروع کر دیتا ہوں۔ اوے میں مرنے والا تھا، میں آلموسٹ مر گیا تھا، بیڈ کے اوپر تھا، ڈر رہا تھا، موت کا خطرہ میرے سامنے تھا، اور خداوند نے مجھے آ کر بچایا۔ بڑی دفعہ میرے منہ سے آپ یہی گواہی سنیں گے۔ یہ ہے شکر گزاری کرنا۔ ہاللیلویہ۔ اور شکر گزاری کا اظہار ہم آفرنگ دے کر بھی کرتے ہیں۔ کبھی کبھی نا ہم گھروں سے تیاری کر کے نہیں آتے کہ ہم نے خدا کے گھر میں جانا ہے تو شکر گزاری بھی کرنی ہے، پھر یہ سکے سکے لابنے انہیں کتوں کڑی ہے تیاری، کیونکہ ہم نے سوچ کے نہیں آئے تھے کہ ہم نے خداوند کے گھر میں جانا ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے شکر گزاری کے نذرانے لے کے آنا۔ بلکہ خدا کہتا تھا تم اپنے پیداوار کے پہلے پھل جو ہیں نا ان کو تم میرے لیے دینا، بچوں کے بھی، جو پہلے بچے پیٹ کا پھل ہے نا بچے بھی، تو خدا کہتا تھا پہلے بچے میرے ہیں، وہ میری خدمت کے لیے مقرر کیے جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ اور ان کا ہدیہ دینا پڑتا تھا پہلے بچوں کا۔ پہلے پھل جو آپ کے پھلوں، یہ پھٹتا کیوں ہے؟ پہلے پھل جو تھے، پہلے پھل جو ہوتے تھے، فصلیں جب اگتی تھی تو جو پہلی کٹائی ہوتی تھی، درخت جب آتے تھے ان کے پہلے پھل آتے تھے، تو خداوند کہتا تھا وہ آپ نہیں کھاؤ گے، وہ کہاں پر آئیں گے؟ وہ ہیکل میں آئیں گے، وہ میرے گھر میں آئیں گے پہلے پھل۔ تو میرے عزیزو، خداوند کی شکر گزاری
ہم اپنے ہدیے نذرانوں کی صورت میں بھی کرتے ہیں۔ خداوند تو نے ہمیں رہنے کے لیے چھت دی ہے، کھانے کو روٹی دی ہے اور پہننے کو کپڑے دیے ہیں، تو ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ آفرنگ باکس یہاں پر ہوتا ہے تاکہ ہم خداوند کے حضور ہدیے نذرانے بھی لے کر آئیں۔ اور کس طرح سے ہم شکر گزاری کا اظہار کرتے ہیں؟ دوسروں کی اپنی روٹی دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے، دوسروں کی پریشانیوں میں ان کی مدد کر کے ہم شکر گزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں خداوند تو نے مجھے دیا ہے اور میں تیرے دیے میں سے کسی غریب کو بھی دوں گا، اس کے ساتھ بھی اپنی روٹی کو شیئر کروں گا، کسی ضرورت مند کی مدد بھی کروں گا، اور میں تیرے گھر میں بھی لے کر آؤں گا۔ اگر آپ اس کلیے پر، اس طریقے پر چلنا شروع کر دیں تو آپ کی زندگی کبھی نراش نہیں رہے گی اور نہ کسی چیز کی کمی آئے گی۔ 100% اس بات کو لکھ لیں اور آزما کے دیکھ لیں، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ شیئر کر کے دیکھیں۔ او واو، مجھے یاد ہے کہ جب ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، کسی بھوکے کے آگے کھانا رکھتے ہیں، تو اس کی آنکھوں میں جو خوشی آتی ہے، جو واپس ہمارے ہی اندر آتی ہے، وہ ونڈرفل ہے، بیان سے باہر ہے۔ جب ہم کسی غریب کی مدد آپ کر کے دیکھیے گا، کریں، اور جب اس کی خواہش پوری ہو جائے تو اس کی آنکھوں میں جو خوشی جھلکتی ہے، وہ خوشی اس کی آنکھوں میں نہیں رہتی، وہ ہمارے دل میں آ جاتی ہے، اور اس خوشی جتنی اور خوشی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ سچ مانیے، یہ ہے جب آپ خداوند کے دیے میں سے دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ ونڈرفل طریقہ ہے خداوند کی شکر گزاری کرنے کا۔ تو اس کے اوپر گیت گاتے ہیں عبرانی زبان میں لوگ کہ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ زبور کی کتاب میں بہت سارے گیت شکر گزاری کے اوپر ہی لکھے ہوئے ہیں۔ ابھی ہم نے گایا شکر یہوہ دا ہی کرو، کرو شکر یہوہ دا۔ اور بھی بہت سارے گیت زبور ہم شکر گزاری کے اوپر ہی گاتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے دنیا کا سب سے امیر ملک یا سپر پاور آج کون سا ملک ہے؟ امریکہ۔ اور انہوں نے اپنے نوٹ کے اوپر ایک بات لکھی ہوئی ہے، ان گاڈ وی ٹرسٹ۔ ہمارا بھروسہ کس کے اوپر ہے؟ خدا کے اوپر ہے، پیسے کے اوپر نہیں، خدا کے اوپر ہے۔ اور یہ تحقیق کی گئی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ڈونیٹ کرنے والے لوگ، اپنا پیسہ، اپنی روٹی دوسروں میں شیئر کرنے والے لوگ کون سے ہیں؟ امریکنز۔ یہ ایک تحقیق ہوئی ہے، اس لیے نو ڈاؤٹ کہ آج وہ سپر پاور ہیں۔ سمجھ آئی میں نے کیا کہا ہے؟ اگر امریکہ آج سپر پاور ہے اور وہاں کے لوگ امیر ہیں تو ان کا رویہ دیکھیے۔ تحقیق کی گئی ہے سب سے زیادہ پیسہ اور مشنز کے کاموں میں وہ ٹاپ کرتے ہیں پیسہ دینے میں۔ میں 5 سال میں نے خدمت کی ہے، آپ کو پتا ہے ایتھنز کے اندر، وہاں پہ بہت سارے امریکنز آتے ہیں، اور سب سے زیادہ فن لینڈ کے بھی لوگ ہیں اور بھی ملکوں کے ہیں، لیکن سب سے بڑی تعداد ریفیوجیز کو مدد کرنے والی امریکنز کی ہیں۔ سب سے زیادہ پیسہ وہ ان پر لگاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اسی لیے آج وہ گھروں میں رہ پاتے ہیں، یا کھانا ہوتا ہے، یا وہ پڑھ پاتے ہیں وہاں پر۔ تو میرے عزیزو،
अमेरिका के अंदर शुक्रगुजारी के लिए एक दिन मुकर्रर है। आपको पता है सारी कौमें कोई ना कोई दिन मनाती हैं। एक फादर्स डे होता है, एक मदर्स डे होता है, एक मुर्दों का भी दिन होता है जिसको हैलोवीन बोलते हैं। लेकिन अमेरिका में एक दिन मनाया जाता है जिसको कहते हैं थैंक्स गिविंग डे। कौन सा? थैंक्स गिविंग डे, शुक्रगुजारी का दिन। और वो इस तरह उस दिन करते हैं, उस दिन वो अपने सारे खानदान के लोगों को इकट्ठा करते हैं क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है। गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया होता है कि आज छुट्टी है, आज कोई काम नहीं करेगा। तो लोग क्या करते हैं? अपने सारे जियों को इकट्ठा करते हैं और एक ट्रीट करते हैं, खाना मिलकर खाते हैं। बड़े बुजुर्ग, छोटे, एक्सटेंडेड फैमिली सारे इकट्ठे होकर खुदावंद की तारीफ करते हैं और हर बंदा अपनी ज़ुबान से बोलता है कि खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में ये किया, मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ। और वो मिलकर खाना खाते हैं। इस दिन को थैंक्स गिविंग डे कहते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वो कंट्रीब्यूट करते हैं, दूसरे मुल्कों में पैसा भेजते हैं, गरीबों की मदद के लिए वो अपनी मुट्ठी को, अपनी जेब को खोलते हैं, तोहफे देते हैं एक दूसरे को। कोशिश करते हैं कि हम अपने खाने में से गरीबों को भी शेयर कर सकें। और कनाडा भी यही काम कर रहा है। पहले ये अमेरिका से चला और फिर अब कनाडा के लोग भी यही काम करते हैं। तो मेरे अजीजों, अच्छी चीजों को सीखना चाहिए। आपको पता है कनाडा भी ब्लेस्ड कंट्री है। वजह क्या है? शुक्रगुजारी करना। और अगर मैंने पहले भी बताया, अगर हम खुदावंद पर ट्रस्ट करना सीख जाएंगे, भरोसा करना सीख जाएंगे, तो फिर हमारा 40 दिनों का सफर 40 सालों का नहीं होगा। फिर हमारा वीजा अटका नहीं रहेगा, फिर हमारी जॉब फंसी नहीं रहेगी कि जॉब ही नहीं निकल रही है, बल्कि खुदावंद बर वक्त हमें मुहैया करेगा अगर हम शुक्रगुजारी करना सीख जाएंगे तो। और ये आइडिया अमेरिकन्स का नहीं है, ये शुक्रगुजारी की जो उन्होंने दिन रखा है, ये आइडिया बिब्लिकल है, ये बाइबल में से उन्होंने लिया है। ये आइडिया बाइबल का है। आपको पता है बाइबल की 2 ईदें शुक्रगुजारी के ऊपर आती हैं। पर्व जिन्हें कहते हैं, प्रभु के कितने पर्व हैं? 7 पर्व हैं। और उनमें से एक पर्व जो इसी महीने में, इसी सीजन में मनाया जाता है, उस पर्व का नाम है टैबरनेकल्स, खैमों की ईद, जहां पर वो अपने घरों से निकलकर झोंपड़ियों में रहते हैं 1 हफ्ते के लिए। और क्या याद करते हैं? क्यों झोंपड़ियों में आ जाते हैं? वो याद करते हैं अपने पुराने दिनों को और शुक्र करते हैं कि आज वो बिजनेसमैन हैं, आज वो पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। मैं इस्राएलियों की बात कर रहा हूं। वो शुक्र करते हैं। एक पूरा हफ्ता वो झोंपड़ियां बनाकर, झोंपड़ी पता है क्या होती है? चुग्गी, टेंट, उनमें रहते हैं और अपने बच्चों को बताते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग इन्हीं झोंपड़ियों में रहा करते थे जब वो 40 साल बियाबान में थे। तो लेकिन वो कहते हैं आज खुदावंद का शुक्र है कि उन्होंने हमें मुल्क दिया है, आज खुदावंद का शुक्र है कि उन्होंने हमें पावरफुल बनाया है, बिजनेसमैन बनाया है, आज हमें टेक्नोलॉजी में आगे किया है, आज उन्होंने हमें आर्किटेक्चर में आगे किया है, एग्रीकल्चर में आगे किया है, आज उन्होंने हमें असले में और हर तरह के टेक्नोलॉजी में, साइंस में आगे किया है। शुक्रगुजारी करते हैं वो। ये बिब्लिकल आइडिया है टैबरनेकल। और उस वक्त खुदावंद ने उन्हें कहा था कि जब तुम ये ईद मनाते हो, ये ईद इसलिए मनाना क्योंकि तुमने फलों को इकट्ठा करना है। और जब तुम उन फलों को इकट्ठा करते हो तो तुम क्या करोगे?
اپنی فصل کو جب کاٹتے ہو، یہ سمجھ لیں یہ اندر والا حصہ جو ہے وہ فصل ہے، تو خداوند نے کہا یہ کنارے جو ہیں ان کو نہ ہاتھ لگانا، اندر اندر سے کاٹنا۔ کنارے کن کے لیے ہوں گے؟ غریبوں کے لیے ہوں گے، ہاللیلویہ، مسافروں کے لیے ہوں گے، ریفیوجیز کے لیے ہوں گے۔ اپنی فصل کو کاٹنا اندر اندر سے، اور باہر کا حصہ ان کے لیے رہنے دینا۔ یہ تھی ٹیبرنیکل کی عید کا ایسنس، یہ کرنا۔ اور جب وہ کرتے ہیں تو آج بلیس ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں امریکہ کی بھی بلیسنگ، اسرائیل کی بلیسنگ کو بھی آپ جانتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، سیکھنا ہے ہمیں، دوسری قوموں سے سیکھنا ہے، دوسرے ملکوں سے، بلیسڈ کنٹریز کے طریقہ کار سے سیکھنا ہے ہمیں۔ اور اس کا دوسرا آئیڈیا پوریم کی عید سے بھی تھا۔ پوریم کی عید کا کس کو پتا ہے ویسے؟ آج اگر ہم اس پہ بات کریں تو پتا ہے پوریم کی عید؟ نہیں، پوریم کی عید وہ عید ہوتی تھی، اس عید کو کہا جاتا ہے جب جو پرشیا کا ایک وزیر تھا، بادشاہ نہیں، اس کا وزیر، اس کا نام حمان تھا، اور وہ ایسٹر کی کتاب میں اس کا حوالہ ملتا ہے۔ وہ حمان جو تھا اس نے چکر ویو رچا، ایک پلان کیا کہ سارے اسرائیلیوں کو ہم ختم کر دیں گے۔ اور کیا ہوا کہ جب اسرائیلیوں نے اپنی درخواست خداوند کے سامنے رکھی اور وہ اڑے اور کھڑے رہے، تو پھر وہ پلان بدل گیا، اور جس حمان نے اسرائیلیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی وہ الٹا اسی پر اس کا پلان آ گیا، اور اس کو اور اس کے 10 بچوں کو سولی پر چڑھا دیا گیا، اور باقاعدہ جنگ ہوئی فارس کی اور اسرائیل کے اندر جو اسرائیلی رہتے تھے، اور بادشاہ نے کہا تھا کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا لیکن لڑنا تم نے خود ہی ہے لوگوں کے ساتھ۔ اور جب لڑائی ہوئی تو وہ تھوڑے سے اسرائیلی جیت گئے، اور وہ جتنے ان سے لڑنے کے لیے آئے تھے وہ سارے ہار گئے، اور اس دن کو آج بھی منایا جاتا ہے پوریم کی عید کے طور پر۔ اور یہ حوالہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایسٹر 9 باب اس کی 17 آیت سے 22 آیت تک اس کا حوالہ ہے، اور میں اس کی ایک آیت آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے یہ ادار مہینے کی 13ویں تاریخ تھی، اور اس کی 14ویں تاریخ کو انہوں نے آرام کیا، یعنی چھٹی منائی، اور اسے ضیافت اور خوشی کا دن ٹھہرایا، اس لیے وہ ان کو ضیافت اور خوشی اور آپس میں تحفے بھیجنے اور غریبوں کو خیرات دینے کا دن ٹھہرایا۔ ہے کہ نہیں؟ سیم تھینکس گیونگ والا ڈے یہاں پر۔ تو انہوں نے اس دن کو ٹھہرا دیا تھا کہ یہ دن ہمارے لیے شکر گزاری کا دن ہوا کرے گا، اور آج بھی وہ اس دن کو مناتے ہیں۔ میرے عزیزوں، تھینکس گیونگ کرنا، جتنے بھی خدا کے لوگ تھے، گاڈلی مین تھے، جتنے بھی سنت ہوا کرتے تھے، جتنے بھی نبی ہوا کرتے تھے، ان کی کریکٹرسٹکس کو اگر ہم دیکھیں، ان کی زندگی میں جو ان کی خوبیاں ہیں ان کو دیکھیں، تو ان کی سب سے بڑی خوبی یا ایک خوبی ان کی یہ تھی کہ وہ شکر گزاری کرنا جانتے تھے۔ ہاللیلویہ۔ ابراہام کی زندگی کو دیکھیں، ابراہام جب جنگ جیت کر آیا ہے تو اس نے کیا کیا؟ وہ جو کاہن تھا، اس کا نام کس کو یاد ہے؟ ملکی صدق۔ اس کو کتنا دائیکی دی تھی، کتنا آفرنگ دی تھی اس کو؟ 10%۔ اپنی جو کچھ بھی اس نے حاصل کیا تھا، جو کچھ جنگ میں سے اس کو حاصل ہوا، اس کا 10واں حصہ اس نے اس کاہن کو دے دیا۔ ملک صدق
جو سالم کا کاہن تھا، دوسرے لفظوں میں یروشلم کا کاہن تھا، اس کو 10واں حصہ دیا ابراہم نے۔ اور ابراہم تو یہاں تک بھی خدا کا شکر گزار تھا کہ جب خدا نے اسے کہا کہ تو اپنا بیٹا قربان کر دے تو اس نے اس کو بھی آفر کرنے سے نہ کترایا۔ ہاللیلویا! اس نے اپنا بیٹے کی بھی نظر چڑھانے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن خداوند نے اسے روک لیا۔ پھر آپ اسحاق کی زندگی کو دیکھیں، یعقوب کی زندگی کو دیکھیں، تو انہوں نے طے کیا ہوتا تھا کہ ہماری زندگی کا، ہماری کمائی کا 10واں حصہ ضرور ہی خداوند کو پہنچا کرے گا۔ اسی لیے جب موسیٰ نے 10 حکم لکھے اور جب موسیٰ نے شریعت کو لکھا تو اس میں سے ایک حصہ یہ بھی ٹھہرایا تھا کہ تم 10واں حصہ خدا کے گھر میں دیا کرو گے۔ ہاللیلویا! شکر گزاری کا یہ طریقہ کار ہے۔ اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے، شکر گزاری ہم نے کرنی کیوں ہے؟ کس لیے کرنی ہے؟ ریزن کیا ہے شکر گزاری کی؟ کیوں ہم شکر گزاری کریں؟ کیا ذہن میں آتا ہے؟ شکر گزاری کرنی کیوں ہے؟ کہ مکتی حاصل کریں؟ اور اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم خدا کا شکر ادا کریں؟ ہاللیلویا! خدا نے ساری زندگی چ کام کیتا ہے۔ ہم کیوں شکر گزار ہوتے ہیں؟ کسی نے کوئی نیکی کی ہوتی ہے ہماری زندگی میں، ایسا ہی ہے نا؟ شکر گزاری کی وجہ تو خدا نے جب ہماری زندگی میں بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور اسی ایک گیت ہے، اسی مر مک جانا سی جے تو نہ کرم کردا، جے تو نہ فضل کردا، میں نے مر جانا تھا ایک دن اگر خدا مجھے اس ڈپریشن سے نہ نکالتا۔ اس لیے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ راجہ بھائی آپ کیوں کرتے ہیں؟ ہاللیلویا! سب سے بڑا ایک کام جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے آپ کو نشے کی لعنت سے آزاد کیا، جو آپ کی گواہی ہے۔ بھائی رمیش، آپ کو کیا لگتا ہے؟ خدا آپ کو تاریکی سے نکال لایا۔ میں جو دیکھتا ہوں، آپ اندھیرے میں تھے، آپ بت پرستی میں تھے، آپ سانپوں کی پوجا کرنے والے تھے، لیکن خدا نے آپ کو وہاں سے نکالا۔ اور ہماری ہر ایک کی زندگی میں خدا کا ایک بڑا کام ہے جس کی وجہ سے ہم اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اگر اس نے نہیں بھی کیا نا کوئی آپ کی زندگی میں، آپ کو اگر لگتا ہے تو سب سے بڑا کام ہے کہ اس نے آپ کو پیدا کیا ہے، زندہ رکھا ہے۔ سانس اسی جو لیتے ہیں، بعض ہاسپٹل میں لوگ ہیں اور انہیں وہ لگی ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں وہ، آکسیجن، اس کے لیے ایک لفظ بھی ہے، ہاں، وینٹیلیشن پر ہیں وہ، اور آکسیجن لگی ہوئی ہے، اور انہیں ایک ایک لمحے کے لیے پیسے پے کرنے پڑتے ہیں۔ بڑی مہنگی ہے وہ مشین، وینٹیلیشن پر جب آپ کو آکسیجن لگتی ہے، اور آج آپ مفت سانس لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے؟ کبھی شکر کیا ہے ہم نے خدا کا اس بات کے لیے؟ کرنا ہے۔ خداوند تو نے سانس دیا ہے ہمیں۔ اور میں ایک اور مزے کی بات بتاؤں، خداوند نے ہمیں اپنی شکل و صورت پر بنایا ہے۔ واو! آپ کو پتا ہے کہ آپ دنیا کی سب سے اعلیٰ اتم مخلوق ہیں۔ دنیا میں آپ سے بڑھ کر کوئی اور دوسری کریشن نہیں ہے۔ انسان سب سے زیادہ اتم ہے، سب سے زیادہ اتم۔ آج انسان چاند پر بھی اپنے قدم رکھا۔ انڈیا پچھلے دنوں میں چاند پر گئے ہوئے تھے، امریکہ بہت سال پہلے وہاں پر قدم رکھ کے آیا ہے، چاند کے اوپر۔ تو پھر یہ ہماری جہالت نہیں ہے کہ ہم چاند کو ہی اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں؟
آپ اس کی پوجا کریں جس نے چاند کو بنایا، جس نے سورج کو بنایا، جس نے ہمیں بنایا اور اپنی شکل پر بنایا، اپنی مانند بنایا. اور خدا کا ہمارا آئندہ کے لیے بھی پروگرام ہے. اس نے یہ پروگرام شیروں کے لیے نہیں کیا ہے، اس نے یہ پروگرام سورج چاند ستاروں کے لیے نہیں بنایا ہے، آپ کے لیے بنایا ہے. یسوع مسیح جب اس دنیا سے گئے تو کہتے ہیں شاگردوں کو کہ میں اب جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، گھر تعمیر کرتا ہوں. ہاللیلویہ. فیوچر میں بھی وہ آپ کو دیکھتا ہے. اور سب سے بڑی شکر گزاری کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جب ہم گنہگار ہی تھے، پاپی تھے، تو اس نے اپنا لہو ہماری خاطر بہایا، صلیب پر اپنی جان دی اور ہمیں مفت مکتی دی ہے. آج لوگ مکتی پانے کے لیے پاپڑ بیلتے ہیں، پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں، شادی نہیں کرتے، گوشت نہیں کھاتے، پتہ نہیں کیا کیا وہ بیچارے کرتے پھرتے ہیں، لیکن مکتی پھر بھی پاپ گناہ ہم سے ہو جاتا ہے اور وہ مکتی پا نہیں پاتے. لیکن یسوع نے اپنا لہو بہا کر اس نے بکروں اور بیلوں کی قربانی کو بھی ختم کر دیا. انہاں جانوراں دا کی قصور ہے؟ یسوع نے اپنے آپ کو قربان کر دیا اور آج ہم مفت راست باز، آج ہم مفت ترمی کہلائے جاتے ہیں. ہاللیلویہ. واو. اس کی شکر گزاری بے انتہا ہے. اور سام زبور 103 میں ہم گاتے ہیں، تو آنکھ ہے میری جاں مبارک خدا ہے کہ اوسے دا ہی نا پوتر صدا ہے. تینوں چنگیاں چیزاں نال او ہے رجاندہ، تینوں تاج رحمت دا کردہ عطا ہے. او دی رحمت، او دا فضل ہمیشہ ساڈے اتے رہندا ہے اور ہر ایک اچھی چیز وہ ہمیں کھانے پینے کے لیے دیتا ہے. تو پھر کیوں نہ اس کا شکر ادا کریں. وہ ایک گیت گاتے ہیں، پھر کیوں نہ میں بولوں جے جے کار. ایسے ہی ہے نا، پھر کیوں نہ میں بولوں جے جے کار. تو جس کی جے جے کار ہم نے اسی لیے کرنی ہے، اس کی شکر گزاری ہم نے اسی لیے کرنی ہے. میرے عزیزو، آئیں ہم اس کی شکر گزاری کو کاؤنٹ کریں، آئیں ہم شکر گزاری کریں. میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اپنی شکل و شبیہ پر بنایا، مجھے ڈپریشن سے نکالا. آپ یاد کریں کس بات کے لیے آپ خداوند کا شکر ادا کر سکتے ہیں. یاد کریں، سوچیں اس بات کو، اپنے دل میں اس کو سوچیں. خداوند تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا، تو مجھے اس دنیا میں لے کر آیا. 2 لمحے کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے آپ خداوند کی شکر گزاری کو اپنے دل میں رکھیں. جب آپ دکھی تھے، جب آپ میری طرح ایک غریب خاندان کے بچے تھے، جب ہم ٹوٹے پھوٹے مکانوں میں رہتے تھے، جب بارش پڑتی تھی تو ہماری چھتیں ٹپکتی تھیں، لیکن آج خداوند نے اچھی سرزمین میں، یورپ کی سرزمین میں ہمیں رکھا ہے اور ہمارے گھروں کو بھی وہاں پر بلیس کیا ہے. آج ہم ان اچھے لفظوں، ان اچھی باتوں کو جو خدا نے ہماری زندگی میں دی ہیں، ہم یاد کریں. یاد کریں کہ خدا نے کس طرح سے ہمیں موت کے منہ سے نکالا، کس طرح تاریکی سے نکالا اور اپنی روشنی میں رکھا ہے. ان سب باتوں کو ہمیں یاد کرنا ہے. ہاللیلویہ. یاد آئیں آپ کو سب باتیں، خداوند کے بڑے کام یاد آئے. اور صرف یہی نہیں کہ ہمیں خدا نے بس اچھی چیزیں دی تو ہم انہی باتوں میں خداوند کا شکر ادا کریں. اگر وہ دکھ دے دے تو پھر ہم شکر گزاری بند کر دیں گے؟ تب بھی کریں گے. ہاللیلویہ. تب بھی کریں گے. ایوب کا سب کچھ چھن گیا، اس کے بچے، سارے بچے، 10 بچے تھے اس کے، 7 بیٹے اور 3 بیٹیاں، سارے مارے گئے. اس کا
سارو سازو سامان جو کچھ بھی اس کی ملکیت تھی سب چلا گیا، اور اس کی بیوی کہتی ہے تو کیا پھر بھی خدا خدا کرتا ہے، چھوڑ خداوند کو، لعنت کر اور مر جا، خودکشی کر لیں، تیرے پاس جسم پر بھی اب تو کیڑے پڑ چکے ہیں۔ لیکن وہ آگے سے کیا کہتا ہے کہ کیا ہم خدا سے خوشی پائیں تو دکھ نہ پائیں، ہم آشیش پائیں، برکت پائیں، تو کیا اگر وہ دکھ دے تو اس کو ہم حاصل نہ کریں، اس کے لیے ہم خدا کو چھوڑ دیں۔ مجھے یاد ہے بھائی بندر بہت دکھ میں تھے اور آج بھی ہیں، لیکن انہوں نے کہا پاسٹر جی آج میں بڑا دکھی ہوں، ٹوٹ چکا ہوں، لیکن میں پھر بھی خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ میری وائف بپتسمہ لے کر خداوند کے پاس گئی ہیں، وہ خداوند کے پاس ہیں، میں اس بات کے لیے شکر کرتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ یہ ہے دکھوں میں بھی ہم شکر گزار رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں دکھ کبھی کبھی ہمارے لیے کچھ بہتری لے کر آتے ہیں، کچھ خداوند کا بڑا مقصد ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہے سلاس اور پولس وہ جیل میں تھے، اور کیا واقعہ ہو رہا تھا؟ جیل میں کیا کر رہے تھے؟ وہ کہہ رہے سی خداوند اسی تے ایڈے تیرے بچے ہاں، تیری خدمت کر رہے ہیں، تو سانو کتے چھوڑ دیتا ہے؟ کیا وہ یہ کہہ رہے تھے؟ نہیں، کیا کر رہے تھے؟ وہ آرادنا، تعریف کر رہے تھے، اور باقی جیلی جو تھے اس کے ساتھ وہ سن رہے تھے، پرارتھنا سن رہے تھے۔ اور پھر کیا ہوا؟ زلزلہ آیا، اور وہ جو جیل خانہ تھا اس کی دیواریں ہل گئیں، اور جو جیلر تھا، قیدیوں کے اوپر جو انچارج تھا، اس نے کیا کیا؟ وہ اپنے آپ کو مار لینا چاہتا تھا، اور پولس نے کہا نہ گھبرا، ہم یہیں پر ہیں۔ اور کیا ہوا؟ اس نے توبہ کر لی، اس نے بپتسمہ لے لیا، اپنا جیون خدا کو دے دیا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اگر خدا دکھ دیتا ہے تو وہ سکھ بھی دیتا ہے، اگر وہ زخم لگاتا ہے تو مرہم پٹی بھی وہی کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے دکھوں میں بھی خداوند کے ساتھ وفادار رہیں، اڑے اور کھڑے رہیں، یہی کہیں خداوند تو مجھے شفا دے نہ دے، تو میرا پرمیشور ہے، تو میرا ویزا لگائے نہ لگائے، تو میرا پرمیشور ہے، تو مجھے اچھا گھر دے نہ دے، تو میرا پرمیشور ہے، اور مجھے پتا ہے کہ آسمان پر تو نے میرے لیے اچھا محل تیار کیا ہے۔ مجھے اگر یورپ کی نیشنلٹی ملتی ہے کہ نہیں اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن پربھو میں آسمان کا شہری ہوں، میں آسمان کا سٹیزن ہوں۔ ہاللیلویا۔ دکھوں میں بھی ہمیں اس کے شکر گزار رہنا ہے، اور اگر ہم رہیں گے تو ہم بلیس رہیں گے، ہماری خوشیاں خدا دوبالا کرے گا، ہماری زندگی کو وہ ٹاپ کی زندگی بنا دے گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جب اسرائیلی بچے تھے، ابھی ایمان میں نئے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ شکر گزاری نہیں کرتے تھے، ان کا سفر لمبا ہو گیا، اور جب انہوں نے شکر گزاری کرنا سیکھ لیا تو خدا دنیا کے کونوں کونوں سے انہیں نکال کر اسرائیل میں واپس لے کر آیا ہے کہ نہیں؟ اور آج وہ اڑے اور کھڑے ہیں۔ اس کی وجہ ہے شکر گزاری۔ وہ ان کو پتا چل گیا تھا، شکر گزاری سیکھ لی تھی۔ آپ کو پتا ہے ہٹلر نے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا تھا، وہ پھر بھی باز نہیں آئے۔ ان کی ایک موومنٹ تھی جس کو زائنسٹ موومنٹ، صہیونی تحریک کہتے ہیں، اور ان کا یہی ارادہ تھا، ان کے اندر شکر گزاری آ گئی تھی کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اور ہم اسی ملک میں جائیں گے آج جو ڈیزرٹ بن چکا ہے، آج جو بنجر ہے، ویران ہے، آج جہاں پر کوئی جانور بھی نہیں رہنا چاہتا، ہم اسی ملک میں واپس جائیں گے جس کا خدا نے ہمارے باپ دادا کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے اسی صحرا کو آج جنت بنا دیا ہے۔ ہاللیلویا۔
اور اگر آج ہم بھی شکر گزاری کرنا سیکھ جائیں گے تو برکتیں ہماری ہوں گی یسوع کے نام میں۔ آپ یاد رکھیں، آپ کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ خدا ہر روز آپ کی برکتوں کو دوبالا کرتا جائے گا، دگنا 4 گنا کرتا جائے گا، اگر ہم شکر گزار رہیں گے۔ اگر ہم تھوڑے میں سے بھی خدا کے حضور ہدیے اور نذرانے لائیں گے، اگر ہمارے پاس دینے کے لیے نہیں ہے، اس کی تعریف گائیں گے، اس کی عبادت کریں گے، اس کی حمد و ستائش کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں بڑی برکت دیں، آمین۔ خداوند یہوہ پاک خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے، شکر گزاری کے اس ٹاپک کے لیے۔ خداوند یہ کلام کا بیج جو ہمارے اندر بویا گیا ہے وہ اگے اور 100 گنا پھل لے کر آئے، اور خداوند ہم شکر گزار ہونا سیکھ جائیں۔ جو انسان ہمارے ساتھ نیکی کرتا ہے ہم اس کا شکر گزار رہیں، اور جو نیکیاں، جو برکتیں آپ نے ہمیں دی ہیں، ہم ان سب باتوں میں آپ کے شکر گزار رہیں۔ اور خداوند ہم آپ کا شکر کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ہیں، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تو جلد آنے والا ہے، اور ہم ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں گے، یسوع کے جلالی اور میٹھے نام میں، آمین۔ اگر آپ میں سے آج کوئی اپنی زندگی خداوند کو دینا چاہتا ہے، اس کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، تو میرے پیچھے آپ یہ دعا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پیچھے نہیں کرنا چاہتے تو آپ دل میں اس دعا کو کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں، خداوند یسوع، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو میرے گناہوں کی خاطر موا اور تیسرے دن زندہ ہوا، اور تو نے اپنے لہو سے مجھے راست باز بنایا ہے، مجھے دھرمی ٹھہرایا ہے، اور خداوند میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور اپنی زندگی آپ کو دیتا ہوں۔ تو میری زندگی کو خوشیوں بھرا بنا دے، اپنا اطمینان میرے اندر ڈال دے، اور میں ہمیشہ تیرا وفادار بن کے جیوں، یسوع کے جلالی اور میٹھے نام میں، آمین، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔